अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय अना ही दुश्मन है पार्ट 9। अपने जाती सर से बाहर आए। एक शख्स जो हर वक्त ख्यालात के अलावा कुछ और शय नहीं सोचता, इस तरह वो अपना राब्ता हकीकत के साथ छोड़ देता और धोखे और फरेब की दुनिया में जिंदा रहता है। एलन वॉट्स। ये होल्डन गॉलफील्ड है, खुद इंजज़ाबी लड़का जो मैनहट्टन की गलियों में सैर कर रहा है और दुनिया में खुद को मौजू करने की जिद्दोजहद कर रहा है। ये एक नौजवान ऑटो रोबेंडेनी लॉस एंजलिस हर शख्स को कस्बे में ले रहा था जो इससे मिलता, जैसे वो मशहूर लिखारी बनने की कोशिश करता था। ये आली खानदान विंसेंट बॉलिंग में सन 1950 की दहाई में न्यू ऑर्लियंस अप टाउन में पैदा हुआ। वो जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात से फरार हासिल करने की कोशिश करता रहा। इन तमाम दास्तानी किरदारों में कुछ शय मुश्तरक होती है, वो अपने जाती दिमागों से बाहर नहीं निकल पाते। जेडी सेलिंग्स्की द कैरेक्टर इन द रॉय में होल्डन स्कूल में नहीं ठहर सका था। बड़े होने से इसके हाथ पांव फूल गए और वो मायूसी से इससे दूर जाना चाहता था। जॉन फॉन्टे की आस्क द डस्ट, एक सीरीज का हिस्सा जो बेंडीनी क्वार्टेट से जानी जाती है, में नौजवान लिखारी इस जिंदगी का तजर्बा नहीं करता जो वो गुजार रहा होता है। वो इसे टाइपराइटर के सफ़े पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक शानदार अंदाज में देखता है। अगर तकरीबन इसकी जिंदगी का हर सेकंड इसके साथ मरकजी किरदार होने की वजह से एक नज़म, एक ड्रामा, एक कहानी, एक अखबारी मजमून है, वॉकर पर्सी के द मूवी गॉर में इसका मरकजी किरदार पैंक्स फिल्मी देखने का लती है। वो जिंदगी के तसव्वुराती मौजू पर फिल्मों को स्क्रीन पर अपनी उकताहट भरी जिंदगी के मुकाबले में देखने को तरजीह देता था। एक लिखारी को इसके काम पर नफ्सियाती बनाना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन ये मशहूर अंदाज में आप बिताना नॉवेल्स हैं। जब हम कलमकारों की जिंदगियों को देखते हैं, हकायक बिल्कुल वाज़िया हैं। जेडी सेलिंग्स हकीकत में एक किस्म की खुद तसल्लुती और नापुख्तगी से परेशान होता है, जो इसके लिए दुनिया को बर्दाश्त करना मुश्किल बना देती, इंसानी राब्तों से दूर ले जाती और इसकी जहानत को मफलूज कर देती है। जॉन फॉन्टे ने अपने कैरियर की मुतल्लिका गुमनामी की अक्सर ज़बरदस्त आना और अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुताबिकत पैदा करने की जिद्दोजहद की। आखिरकार अपने नॉवेल्स को गोल्फ के मैदानों और हॉलीवुड के शराब खानों के लिए छोड़ दिया। सिर्फ अपनी मौत के नज़दीक ज़ैबतीज़ से अंधा होकर वो हतमी तौर पर दोबारा संजीदा होने के काबिल हुआ। द मूवी गॉर वॉकर पर्सी की पहली किताब थी। ये इस वक्त मुसन्निफ़ा शहवत पर आई जब इसने अपने जवानी की आराम तलबी और वजूदी बहरान को तस्लील कर लिया था, जो इसमें 40 की दहाई तक रहा। कितने ज़्यादा बेहतर ये लिखारी हो सकते थे अगर वो इन मसाइल से निकलने का ज़्यादा पहले बंदोबस्त कर लेते। कितनी ज़्यादा आसान इनकी ज़िंदगियाँ हो जाती। ये एक फौरी सवाल है जिसे उन्होंने अपने क़ारीन की तरफ अपने एहतियाती किरदारों के ज़रिए बढ़ाया था। अफसोस की वजह से ये इम्तियाजी वस अपने दिमाग से बाहर निकलने में फ़र्द की नाअहली दास्तानों तक महदूद नहीं है। 2400 साल पहले अफलातून ने इस किस्म के लोगों के बारे में बोला था जो अपने ज़ाती ख्यालात की ज़ियाफ़त करने के ख़ताकार थे। इस वक्त ऐसे लोगों को दरियाफ्त करना बज़ाहिर काफ़ी मुश्तरक था, जो ये दरियाफ्त करने की बजाय कि कैसी कुछ शय जो वो चाहते हैं वाकई इसका आना मुमकिन होता है, वो इसे आगे बढ़ाते। इस तरह थका देने वाले अदाकारों को जिनसे मुमकिन होता इससे एहतराज करते थे। वो फर्ज करते थे कि जो वो चाहते हैं वो मैसर हो जाता और बकिया का बंदोबस्त करने आगे बढ़ते थे। वो हर शय के बारे में सोचने में लुत्फ लेते जो वो करते जब वो रखते जो वो चाहते थे। इस तरह वो अपनी रूहों को सुस्त हत्ता के ज़्यादा सुस्त बनाते थे। हकीकी लोग वाकई ज़िंदगी की हकीकत में रहने के मुकाबले में जज्बाती दास्तान बनकर रहने को तरजीह देते थे। शहरी जंग के जनरल जॉर्ज मैक्लेलन इस शोखी भरी किस्म की कामिल मिसाल है। इसको यूनियन फौजों की कमान करने के लिए मुंतखब किया गया कि इसने इन तमाम कामों को अच्छी तरह जांचा था जो एक अजीम जनरल को करना चाहिए थे। मगरबी नुक्ता की ढल, जंग में साबित कदमी, तारीख का तालिब इल्म, शाहाना अंदाज रखने वाला, अपने आदमियों से प्यार किया जाता था, क्योंकि इसने जो नतीजा दिया वो सिर्फ
بدترین یونین جنرل کے طور پر ممکن تھا، حتیٰ کہ وہ نااہل اور خود انجذابی قائدین کے ہجوم میں سے ایک تھا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی دماغ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکا۔ وہ اپنے بارے میں اپنے تصور سے بطور بڑی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے پیار کرتا تھا۔ وہ جنگ کے لیے فوج کو ایک پیشہ ور کی طرح تیار کر سکتا تھا، لیکن جب وہ قیادت کے لیے میدان جنگ میں آیا، جب ربر کو سڑک سے ملانے کی ضرورت پڑی، مسائل پیدا ہو گئے۔ وہ ہنسی کے ساتھ قائل تھا کہ دشمن زیادہ بڑے سے زیادہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ ایک نقطے پر وہ 3 گنا زیادہ فوقیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے سیاسی اتحادیوں کی جانب سے مسلسل دھمکیاں ملنے اور سازشیں کرنے کا قائل تھا۔ وہاں کوئی ایک بھی نہ تھا۔ وہ قائل تھا کہ جنگ جیتنے کا واحد راستہ کامل منصوبے اور واحد فیصلہ کن مہم، وہ غلط تھا، میں ہے۔ وہ سب کا اتنا زیادہ قائل تھا کہ وہ منجمد ہو گیا، اور بنیادی طور پر ایک مرتبہ اس نے مہینوں تک کچھ نہیں کیا۔ میکلیلن مسلسل اپنی ذات اور کتنا شاندار وہ کر رہا تھا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو ان کامیابیوں پر مبارک باتیں دیتا تھا جو اس وقت تک جیتی نہیں گئی تھی، اور زیادہ تر خوفناک شکستیں جو اس نے بچائی تھیں اس کی وجہ سے تھی۔ جب کسی ایک نے ماں اس کے افسران بالا نے اس تسلی آمیز داستانوں کے بارے میں استفسار کیا، اور چڑچڑا مغالطہ آمیز گوفسن اور خود غرض خچر بن کر وہاں پہنچا، اپنی ذات کے ذریعے جو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن اس شے کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں۔ اس کی شخصیت نے اسے ایسا کرنا ناممکن بنا دیا تھا جس کو اسے سب سے زیادہ کرنا ضروری تھا، یعنی جنگوں میں فتح یابی حاصل کرنا۔ ایک تاریخ دان جس نے میکلیلن کی ماتحتی میں انٹائٹم میں لڑائی لڑی تھی، بعد میں اس کا خلاصہ یوں بیان کیا: اس کی انانیت سادگی سے بہت ہی عظیم تھی۔ اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں ہے۔ ہم سوچنا چاہتے ہیں انا اعتماد کی برابری کرتی ہے، یہ وہ ہے جس کی ہم منتظم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مخالف اثر رکھتی ہے۔ میکلیلن کے معاملے میں اس نے اسے قیادت کرنے کی اہلیت سے محروم کیا۔ اس نے اس کی اہلیت کو اس طرح چرایا کہ وہ یہی سوچتا رہا، لہٰذا اب اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار آنے والے مواقع اس نے ضائع کر دیے جو ہنسنے کا قابل تھے۔ کیا یہ ایسے نہیں تھے؟ اس نے ہزاروں زندگیوں سے قیمت ادا کی، حالت کو اس حقیقت سے بدتر بنا دیا کہ 2 نیک خاموش جنوب کے باشندے، لی اور سٹیون وال جیکسن، ابتدائی قدم اٹھانے والے خصوصی رجحان اور کم تر تعداد اور کم تر ذرائع کے ساتھ اسے مشکل میں ڈالنے کے قابل ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب قائدین اپنے دماغوں سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناول نگار اینی لیمٹ انا کی کہانی عمدگی سے بیان کرتی ہے۔ اگر آپ محتاط نہیں ہیں، وہ نوجوان لکھاریوں کو تنبیہ کرتی ہے۔ سیشن KFKD آپ کے دماغ میں ایک دن میں بلا رکے ٹھوس حالت میں 24 گھنٹے کھیلے گا۔ آپ کے اندرون کان میں دائیں مقرر کی رائے خود سرفراز ہونے کے غیر منتہم دھارے کی صورت میں آئے گی۔ یہ ایک فرد کی خصوصیت کی گردان ہوگی۔ کتنا اور زیادہ بالکل کھلا اور عطا کردہ اور ہوشیار اور جاننے والا اور غلط سمجھا گیا اور عاجز ایک ہے۔ بائیں طرف کا مقرر خود گھناؤنے گیتوں سے دستک دے گا اور ان تمام اشیاء کی فہرست بھی دے گا جو کوئی اچھی طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ تمام اغلاط جو فرد نے آج اور اپنی پوری زندگی میں کی ہوں گی، شک، دعوے کے ہر شے جو ایک فرد چھوتا ہے ٹھوس فضلہ بن جاتی ہے۔ فرد تعلقات اچھی طرح قائم نہیں کرتا۔ فرد ہر طریقے میں دھوکہ، بے لوث پیار کے لیے نااہل ہوتا، اور وہ کوئی خوبی یا بصیرت نہیں رکھتا۔ کوئی ایک خاص طور پر بڑی آرزوؤں والا اس اچھے یا برے بیانیے کا شکار ہو جاتا ہے کہ کسی بھی آرزومند نوجوان شخص یا سادہ طور پر کسی ایک کے لیے جس کی تمنائیں جوان ہوں کے لیے قدرتی ہیجان انگیز ہو جاتا اور اپنے خیالات اور احساسات کے ساتھ جھاڑو پھیر دیتا ہے، خاص طور پر اس دنیا میں جو ہمیں ایک ذاتی نمونے کی حیثیت سے رکھنا اور ترقی دینا بتاتی ہے۔ ہم کو کہانیاں بتانا مطلوب ہے تاکہ اپنے کاموں اور خوبیوں کو فروخت کر سکیں اور کافی وقت کے بعد بھول جائیں وہ لکیر کہاں ہے جو ہماری داستانوں کو حقیقت سے الگ کرتی ہے۔ حتمی طور پر یہ نااہلیت ہمیں مفلوج کر دے گی، یا یہ ہمارے اور معلومات جن کی ہمیں اپنے مفروضہ کام کو سر انجام دینے میں ضرورت ہوتی ہے کہ مابین ایک دیوار ہو جائے گی۔ یہ وہی شے ہے جس کی وجہ سے میکلیلن نے اپنی مسلسل پرخطا ذہانت کی وجہ سے ملنے والی رپورٹوں کو غلط سمجھا، اور یہ خیال کہ اس کا کام نسبتاً بالکل سیدھا سادہ ہے، اس کو بس آغاز کرنا ہے، جو کسی ایک کے لیے ہمیشہ بہت آسان اور واضح بھی ہوتا ہے۔
جو اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتا تھا۔ وہ باقی ہم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہم سب بے چینیوں، شکوک، کمزوری، دردوں اور کبھی کبھار ایک چھوٹی احمق شے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بارے میں غفوان شباب والوں کی طرح ہیں۔ جیسے سائیکیٹرسٹ ڈیوڈ الکلائن نے شہرت کے ساتھ تحقیق کی تھی، الرٹ جوانی اس مظہر کی نشانی ہوتی ہے جسے آج تخیلاتی سامعین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ایک 13 سالہ لڑکے پر غور کریں جو خود کو کلاسوں سے ایک ہفتہ غیر حاضر رہنے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام اسکول کچھ معمولی حادثے کے بارے میں سوچ رہا اور بڑبڑا رہا ہوتا ہے، جس کو حقیقت میں کوئی بھی بمشکل ہی توجہ دیتا ہے۔ یا غفوان شباب والی لڑکی جو ہر صبح 3 گھنٹے آئینہ کے سامنے گزارتی ہے جیسے وہ کسی سٹیج پر جانے والی ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حرکت کو بقیہ دنیا پر بھرپور توجہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سادہ بالغوں کے لیے ہم اس خیالی پلاؤ کو لیے نیچے کی طرف گلی میں بے ضرر سیر کرتے ہوئے حساس ہوتے ہیں۔ ہم کوئی پلگ ہیڈ فون لگاتے اور اچانک وہاں آواز کا راستہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی جیکٹ کے کالر کو اوپر ہوا میں اٹھاتے اور مختصراً غور کرتے ہیں۔ ہم کتنے سنجیدہ، ٹھنڈے اور بردبار نظر آتے ہیں۔ ہم ان کامیاب اجلاسوں کو دہراتے ہیں جن کی ہم اپنے سر میں سربراہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہجوم الگ ہو جاتا ہے جیسے ہم گزرتے ہیں۔ ہم چوٹی کی طرف بڑھنے والے بے خوف جنگجو ہوتے ہیں۔ یہ فلم کی تدوین کے ابتدائی اعتبارات ہیں۔ یہ ناول میں ایک منظر ہے کہ اچھا محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ شک، خوف اور عمومیت کے احساس سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم اپنی ارد گرد کی دنیا میں حصہ لینے کے بجائے اپنے سر کے اندر چمٹے رہتے ہیں۔ یہ بیبی کی انا ہے۔ کامیاب لوگ تخیل کی ان پروازوں کو کچلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ لالچ کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے انہیں اہمیت کا احساس دلائے یا ان کو ان کے تناظر سے منحرف کر دے۔ جنرل جارج سی مارشل لازمی طور پر میکلیلن سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے جنگ عظیم دوم میں دوستوں اور تاریخ دانوں کی استدعاؤں کے باوجود ڈائری لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ یہ اس کا خاموش منعکس کرنے والا وقت ایک قسم کی اداکاری اور خود فریبی کے کام میں صرف کرائے گی۔ ہو سکتا تھا وہ دوسروں کے اندازوں میں تشویش کے لحاظ سے مشکل فیصلہ ہو جو بعد میں اس کی شہرت اور مستقبل کے قارئین کے لیے اس کی سوچ کو ٹیڑھا میڑھا کر دے۔ جو اس بات پر مبنی ہوگا وہ اسے کیسے دیکھیں گے؟ ہم سب اپنے ذہن کی ان خواہشوں کے لیے خیالی پلاؤ بناتے ہیں۔ آیا ہم تکنیک کی دوڑ میں آغاز کر رہے ہوں یا تجارت کی وراثت میں اپنے درجے کو بلند کر رہے ہوں یا کسی کے پیار میں احمقانہ طور پر مبتلا ہو جائیں، جتنے زیادہ ہم تخلیقی ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آسان اس دھاگے کو چھوڑنا ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا تصور کئی لحاظ سے ایک اثاثہ ہے۔ یہ اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب وحشیانہ انداز میں دوڑتا ہے۔ ہم اپنے ادراک پر حکمرانی کرتے ہیں، مسورت دیگر جذبات میں کھو جاتے ہیں۔ ہم کیسے صحیح انداز میں مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرتے یا واقعات کی تشریح کرتے ہیں؟ ہم کیسے بھوکے اور باخبر ٹھہر سکتے ہیں؟ کیسے ہم حالیہ لمحے کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم عملیت پسندی کی سلطنت کے اندر تخلیق ہو سکتے ہیں؟ صاف طور پر اور حال میں زندہ رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ تجریدیت کی دھند میں نہ رہو، حقیقی اور قطعی کے ساتھ زندہ رہو، حتیٰ کہ اگر خاص طور پر یہ ناقابل تسکین ہو۔ اس کا حصہ بنو جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، اس پر ضیافت کرو، اس کے لیے خود کو موزوں کرو۔ وہاں کوئی ایک نہیں جو اسے آپ کے لیے سر انجام دے۔ آپ کے جو ارد گرد ہے اس میں صرف کام کیا جانا اور اسباق کو سیکھنا چاہیے۔ ادب سرائے۔